अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ दुर्दाना नजम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हमें एक बार फिर डॉक्टर खुर्रम अब्बास ने ज्वाइन किया है इस्लामाबाद से। वेलकम टू दिस शो सर, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग आउट टाइम। Thank you so much for having me. खुर्रम साहब, आप तो इस्लामाबाद में अब एक बड़ी ज़बरदस्त एक्टिविटी होने वाली है 15-16 अक्टूबर को, और आई एम श्योर कि आपको नज़र भी आ रही होगी वहाँ गहमा गहमी। ऑब्वियसली आप लोगों का एनजीओ आपकी एक थिंक टैंक है, और थिंक टैंक की बहुत इन्वॉल्वमेंट होती है इस किस्म के सारे इवेंट्स में। और इंडिया के हवाले से एससीओ की जो समिट है उस पे एक हमें तशवीश थी, पाकिस्तान को भी और दुनिया भर की नज़रें भी थी कि आया India being, one of the largest economy of this region, obviously, क्या वो एससीओ का मुतहर्रिक का एक मेंबर भी है? क्या वो एससीओ की समिट पाकिस्तान में चूंकि हो रही है वो इस बार अटेंड करेंगे या नहीं? फिर खबरें आई कि वो वर्चुअल करेंगे वगैरह वगैरह। तो अब ऑब्वियसली वहां से एक खबर आ गई है कि यस, जय जो उनके मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स है उन्होंने खुद कहा है कि यस आई एम गोइंग। लेकिन साथ साथ खुर्रम साहब उन्होंने एक पता नहीं क्या कहेंगे आपको, आप इसको, कि उन्होंने ये भी कहा है कि ठीक है मैं जा रहा हूँ ऑब्वियसली, लेकिन आई एम नॉट गोइंग टू कंडक्ट एनी बायलैटरल डिस्कशन विद पाकिस्तान, हम कोई बात नहीं करेंगे। आपको लगता नहीं है ये खटाई वाली बात है? जी, थैंक यू सो मच। देखिए, जो आपने बात की कि इस्लामाबाद में गहमा-गहमी तो वाक़ई बहुत ज़्यादा हो गई है। अगर आप इस वक़्त इधर-उधर देखें, स्पेशली जो रेड ज़ोन है एरियाज़ में, तो ऐसा लग रहा है कि डेलीगेट्स जो है वो आना शुरू हो चुके हैं। और अगर आप रात को सफ़र करें तो इस वक़्त जो इस्लामाबाद में तज़ीन-ओ-आराइश है वो बहुत ज़्यादा अपने अरूज पे है। तो मैं बल्कि आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ज़रूर इन दिनों जो है वो इस्लामाबाद विज़िट करें। जो आपका हम्म। क्वेश्चन है कि जयशंकर के विज़िट के हवाले से, देखिए, आई थिंक जो बात अगर इन प्रिंसिपल देखी जाए तो जयशंकर की स्टेटमेंट जो है वो काफ़ी वैलिड है। ऑफ कोर्स ये एक मल्टीलैटरल प्लेटफ़ॉर्म है एससीओ, और यहाँ पे आकर उन्होंने मल्टीलैटरल फोरम को ही एड्रेस करना है। मैं थोड़ा-सा आपको इम्पोर्टेंस बता दूँ एससीओ के हवाले से इंडिया की। देखिए, अगर आप उनकी स्टेटमेंट्स देखें जो इस तरह से अभी आ रही हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से, या फिर जो उनके एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं जयशंकर, उनका हम्म। मैसेज बड़ा वाज़ेह है। सो हम्म। बेसिकली उन्होंने डिवाइड कर दी हैं 2 चीज़ें अलग-अलग। एक तरफ हम्म। वो कह रहे हैं कि उन्होंने रख लिया है जहाँ पे इंडिया का रिलेशनशिप विद एससीओ, और एक हम्म। उन्होंने अलग से डिस्कस किया है इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप। अच्छा, इंडिया हम्म। और एससीओ का जो रिलेशनशिप है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, और इंडिया की ज़रूरत है कि वो एससीओ का एक एक्टिव मेंबर रहे। हम्म। और इसके बहुत सारे स्ट्रेटेजिक उसके इंटरेस्ट भी इससे रिलेटेड है। वेस्ट जो कि बहुत अरसे से इंडिया के साथ जो है वो अपनी एंगेजमेंट बढ़ा रहा है, तो इंडिया की कोशिश है कि वो वेस्ट के साथ अपनी स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन, इकोनॉमिक कोऑपरेशन बढ़ाता रहे। बट एट द सेम टाइम वो जो एंटायर वेस्ट या नॉन वेस्ट फोर्सेस हैं, हम्म। उनके साथ भी अपना एंगेजमेंट जारी रखे। तो एससीओ जो प्लेटफ़ॉर्म है, ब्रिक्स के अलावा इसको भी कंसिडर किया जाता है एज़ अल्टरनेटिव प्लेटफ़ॉर्म अगेंस्ट दी अ, जो इस वेस्टर्न वक़्त कम्युनिटी। यूएस लेड वर्ल्ड ऑर्डर है। हम्म। तो हम्म। इंडिया इसको बड़ी अहमियत देता है। सो एससीओ में तो उनका जो आना है वो बिल्कुल एक वो कैटेगोरिकली चीज़ समझ आती है। यहाँ पे एक और कन्फ्यूजन थी जो आई थिंक मैं ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगा, कि हम्म। पाकिस्तान ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को इनवाइट किया था, लेकिन जी। जयशंकर जो है वो यहाँ पे तशरीफ़ ला रहे हैं इस्लामाबाद। हम्म। अ, अगर आप पिछले 2-3 साल का पैटर्न देखें तो आपको महसूस होगा कि जहाँ भी काउंसिल ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट्स की जो मीटिंग होती है हम्म। एससीओ की, वहाँ पे हम्म। जयशंकर ने ही विज़िट किया है और अपना पार्टिसिपेशन इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंटेशन दी है। जो एससीओ समिट होता है उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो विज़िट करते हैं। सो अगेन इन्होंने वो जो एससीओ में अपनी एक नॉर्म एस्टेब्लिश की है ओवर द कपल ऑफ इयर्स, वो इन्होंने अभी अभी तक अपनी जारी रखी है। सो उसको उन्होंने वो जो है वो मुतनाज़िर नहीं बनाया। अब आ जाते हैं इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप पे। आई थिंक एक तो हमें क्लैरिटी ये होनी चाहिए, स्पेशली जो इस्लामाबाद में इस वक़्त एक वो एंथुसियाज़्म है, और वो नेचुरल है क्योंकि 9 साल बाद एक फॉरेन मिनिस्टर जो है इंडिया के वो आ रहे हैं। इम्पोर्टेंस तो डेफ़िनेटली है, और स्पेशली 2019 के बाद जिस तरह से हमारे ताल्लुकात
انڈیا کے ساتھ رہے ہیں تو اس میں ایک میجر ڈیولپمنٹ ہے کہ انڈیا کے جو ایکسٹرنل افیئرز منسٹر ہیں وہ پاکستان تشریف لا رہے ہیں. بٹ آئی تھنک اگر ہم اوور آل ان پرنسپل دیکھیں تو جو ایس سی او سمٹ ہے, ایس سی او کونسل آف ہیڈ آف گورنمنٹ جو ابھی ہونے جا رہی ہے, یہ ایک ملٹی لیٹرل فورم ہے. سو اس میں بائی لیٹرل ایشوز جو ہیں وہ ایز سچ ڈسکس نہیں ہوں گے ود ان دی میٹنگ. یس, آن دا سائڈ لائنس چیزیں ڈسکس ہو سکتی ہیں, اور یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا ڈفرینس ہے. اگر آپ دیکھیں تو لاسٹ ایئر فارن منسٹر آف پاکستان بلاول بھٹو نے وزٹ کیا تھا انڈیا کا, اور وہاں پہ انہوں نے ریپرزینٹ کیا تھا پاکستان کو. اور وہاں پہ جس طرح سے ٹون یا جس طرح سے بیہیویئر انڈیا کا سامنے آیا, اسپیشلی جو ایکسٹرنل افیئرز منسٹر ہیں, میں کیٹیگوریکلی کہہ سکتا ہوں کہ ایسی ٹون یا ایسا بیہیویئر پاکستان کی طرف سے اس وقت نہیں ہوگا. اور اس کی 2-3 ریزنز ہیں. ایک ریزن تو آئی تھنک ہمارے کلچر کی ایک کلچر کا حصہ ہے کہ کوئی بھی مہمان اگر آپ کے گھر آ جائے, چاہے وہ دشمن ہی ہو, تو آپ اس کے ساتھ ایک اچھا برتاؤ کرتے ہیں. اور آئی تھنک یہ ایک امپورٹنٹ کلچر کا حصہ ہے, اور وہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ آپ کو ابھی سے انتھوزیازم وہ نظر آئے گا. سیکنڈلی, پاکستان کنسسٹنٹلی کوشش کر رہا ہے کہ اپنے جو بائیلیٹرل ایشوز ہیں ان کو اس طرح کے جو ملٹی لیٹرل فورمز ہیں وہاں پہ نہ لائے, بجائے اس کے کہ ایس سی او کو کنٹروورشل کیا جائے, یا اور اس طرح کے جو ملٹی لیٹرل فورمز ہیں جیسے سارک ہے. تو پاکستان کی کوشش رہتی ہے کہ اس طرح کے جو ملٹی لیٹرل فورمز ہیں وہاں پہ اس طرح کی کنٹروورشل ایشوز کو ڈسکس نہ کیا جائے, اور ان کو ملٹی لیٹرلزم کی ہی ڈگنیٹی کے ساتھ جو ہے وہ ایڈریس کیا جائے. تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کا بیہیویئر اور پاکستان کی ٹون جو ہے ٹورڈز ایکسٹرنل افیئرز منسٹرز وہ کافی بہتر ہوگی ایز کمپیئر ٹو لاسٹ ایئر, جہاں پہ انڈیا میں جب ہمارے فارن منسٹر موجود تھے تو ان کے ساتھ جس طرح کا ایک برتاؤ کیا گیا. جب اسٹیٹمنٹ آئی جے شنکر کی کہ جی میں جا رہا ہوں, تو انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ ہم لوگوں نے اس لیے یہ فیصلہ کیا ہے اس میٹنگ کو اٹینڈ کرنے کا کیونکہ انڈیا کا ایک موٹو ہے کہ بھئی ہم نے اپنے ریجن کے ساتھ جو ہے وہ بہت اچھی تعلقات رکھنے ہیں. انہوں نے اپنی وہی اگین جو ایک سپریمیسی ہوتی ہے, ایک انہوں نے اپنا ایک ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے کہ جی انڈیا از گریٹ. اور آپ نے پچھلے دنوں ایک آرٹیکل بھی اس پہ لکھا تھا جو ہم نے کوشش بھی کی تھی کہ اس کے فوراً بعد ہی کچھ شو ہو جائے, لیکن ہم نہیں کر سکے. تو یہ جو مائنڈ سیٹ ہے انڈیا ہمیشہ کوئی بھی مطلب اس طرح کا دیکھے نا, انہوں نے فوری طور پر اس کو یہ نہیں کہا کہ since we are the member of this platform, so this is our responsibility and duty that wherever اس طرح کے کوئی مطلب یہ ہرڈل ہو تو ہم نے جانا ہے اور وہاں بیٹھنا ہے اور ہم نے اس کو اٹینڈ کرنا ہے. لیکن نہیں, انہوں نے اگین ایک اپنا جو اورا تھا وہ یہ کہا کہ نہیں جی ہم ریجن کو لیڈ کرتے ہیں, ہم اپنے ہمسایوں کے ساتھ یہ ہے, پھر وہ ساؤتھ گلوبل ساؤتھ کو ساتھ میں لے آئے. تو اب پھر آپ بتائیے گا یہ کیا مائنڈ سیٹ ہے, کیا یہ سب یہ واقعی کیا دنیا اس کو بائی کرتی ہے یا اٹس جسٹ انڈیا کا اپنا ہی ایک طریقہ کار ہے چیزوں کو ہینڈل کرنے کا, خاص طور پر یہ انٹرنیشنل افیئرس کے حوالے سے. ابھی ریسنٹلی ایک گلوبل ٹائمز چائنیز اخبار ہے, وہاں پہ ایک آرٹیکل آیا تھا, انڈیا ہیز اے جے شنکر پرابلم. آئی تھنک وہ ضرور پڑھیے گا آپ, بلکہ میں آپ کے ساتھ وہ شیئر بھی کر دوں گا. یہ جو ایشو آ رہا ہے نا میجر, وہ یہ آ رہا ہے کہ ڈپلومیسی میں آپ اپنے ورڈز کو بڑے کیئرفلی اور بڑے تحمل کے ساتھ چیزیں کو لے کے چلتے ہیں. یہ جو ٹون یا جس طرح کا ایک وہ بیہیویئر ہے ایکسٹرنل افیئرز منسٹر کا ٹورڈز دی میجر پاورز, ٹورڈز دی ریجنل کنٹریز, اور اسپیشلی ٹورڈز چائنا اینڈ پاکستان, تو آئی تھنک وہ کوئی پرابلم سالونگ وہ کسی ڈپلومیٹ کا نہیں ہو سکتا. حالانکہ جے شنکر جو ہیں وہ بڑے سیزن ڈپلومیٹ ہیں, ڈپلومیٹ رہے ہیں, اب ایکسٹرنل افیئر منسٹر بھی ہیں, بٹ وہ کسی سیزنل ڈپلومیٹ کے الفاظ لگتے نہیں ہیں جس طرح سے وہ ایروگنس کے ساتھ یا اوور کانفیڈنس کے ساتھ جو ہے وہ جب یہ اس طرح کی چیزیں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. تو آئی تھنک ایک تو یہ ایشو جو ہے نا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جو ایک وہ پرسنل انالیسز ہے کہ ایک شخصیت ہے وہ کس طرح سے چیزوں کو بگاڑ رہی ہے یا اس کو سنوار رہی ہے. جہاں تک بات ہے انڈیا کی گلوبل پاور کی, تو آئی تھنک اس پہ تو بہت ساری اب ڈیبیٹس جو ہے وہ شروع ہو چکی ہیں. یس, انڈیا نے اکنامکلی
کافی زیادہ گین کیا ہے میکرو اکنامک لیولز پہ. لیکن اگر آپ دیکھیں تو ابھی تک کوئی بھی گلوبل پاور جو 5ویں نمبر پہ اکانومی ہو اور اسپائر کر رہی ہو ٹو بی دی تھرڈ لارجسٹ اکانومی ان دا ورلڈ، اس کا اگر آپ اوور آل ایک انفلوئنس دیکھیں تو انٹرنیشنل ورلڈ آرڈر میں وہ کیا ہے، وہ ایسی کون سی چیز جو ہے وہ پروڈیوس کر رہے ہیں جو کہ آئی تھنک کسی اور کنٹری میں نہیں ہے. ان کی کوئی ایسی ملٹری اسٹرینتھ جو کہ ایکسٹرا آرڈنری ہو، جو کہ کسی اور ریجن میں جا کے وہ انفلوئنس کر سکتے ہوں. فار ایگزامپل آپ دیکھیں رشیا یوکرین کا کانفلکٹ ہوا، آپ دیکھیں غزہ کا کانفلکٹ ہوا، اس طرح کے اور بہت سارے افریقہ کے اندر کانفلکٹس چل رہے ہیں. بٹ ون وے اور دا ادر آپ دیکھیں تو اس وقت انڈیا کا جو پولیٹیکل رول ہے وہ آپ کو اس میں کہیں بھی نظر نہیں آئے گا. وہ ایبسٹین کرتے ہوئے نظر آئیں گے، چاہے وہ رشیا یوکرین کا کرائسس ہو. تو آئی مین ایک میجر پاور، سو کالڈ میجر پاور، اگر ایبسٹین کر رہی ہے، کسی بھی کانفلکٹ میں کوئی انفلوئنس نہیں ہے، تو آئی ڈونٹ نو کہ وہ کس طرح سے اپنا رول پلے کریں گے ایز گلوبل پاور، اور کیا ان کو گلوبل پاور کہنا پھر حق بجانب ہوگا کہ نہیں. نمبر ون. اور اب تو اگر آپ دیکھیں تو جو انڈین اکانومسٹ ہیں وہ بھی اس بات پہ بہت زیادہ کنسرن فیل کر رہے ہیں. نمبر ون کہ ایک انڈیا کے اندر ایک کے شیپ اکانومی بن گئی ہے، اور اگر آپ کے لیٹر کو دیکھیں اوور آل، جس طرح سے کے لیٹر ہوتا ہے کہ اس میں جو ٹاپ ٹیئر ہے وہ تو بہت زیادہ بینیفٹ لے رہا ہے، بٹ آن دا ادر ہینڈ جو باقی مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس ہے، اس کے پاس ترقی کے مواقع، ڈیولپمنٹ کے مواقع نہیں آ رہے، اس کے پاس جو ریسورسز ہیں وہ بہت زیادہ کم ہے. میں آپ کو ایک فگر دیتا ہوں، آپ اس کو ذرا چیک کیجئے گا کہ اس وقت انڈیا کے اندر 80 کروڑ لوگ جو ہے وہ راشن کارڈ لینے کے اہل ہیں. سو اس سے اندازہ کریں کہ وہاں پہ اس وقت غربت کا کیا عالم ہے. آپ دلی میں چلے جائیں، وہاں پہ آپ صفائی کی حالات دیکھ لیں، آپ کو اندازہ ہوگا. آپ کسی بھی میجر کنٹری جو میجر پاور اپنے آپ کو کہلاتے ہیں وہاں پہ آپ جائیں، وہاں پہ آپ ان کا پولیٹیکل انفلوئنس دیکھیں ریجنل لیول پر، انٹرنیشنل پالیٹکس میں، تو وہ بہت ڈفرینٹ ہوگا ایز کمپیئر ٹو جو انڈیا کا اس وقت پولیٹیکل انفلوئنس ہے. آئی مین ریجنل لیول پر جو کانفلکٹس ہیں ان کو ریزالو کرنے کی اس میں ایبلٹی نہیں ہے. سو اور پھر ریجن ود ان دی ریجن کوئی گلوبل پاور جو ہوتی ہے وہ ود ان دی ریجن اپنے آپ کو بہت زیادہ سیٹل ڈاؤن کر چکی ہوتی ہے، اپنے کانفلکٹس کو یا مینیج کر لیتے ہیں یا ریزالو کر لیتے ہیں. تو وہ بھی اس میں ابھی تک انڈیا کے اندر وہ صلاحیت موجود نہیں ہے. یس گلوبلی ان کا جو اوور آل ایک اکنامک کلاؤڈ ہے وہ ڈیفینیٹلی امپروو ہوا ہے، بٹ آن دا اف یو لک ایٹ دی ساؤتھ ایشین ریجن تو وہاں پہ آئی تھنک کہ انڈیا اس وقت زیادہ ولنریبل ہے ایز کمپیئر ٹو 2014. آپ نے لیکن انڈیا جو اپنے اس ایٹیٹیوڈ کو نام دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ جی ہم پیس کو جو ہے نا اس کے علمبردار ہیں، پیس ہمارا موٹیو ہے، اس لیے ہم سب کو یہی کہتے ہیں کہ آپ جنگ نہ کریں، آپ مطلب صلح صفائی سے رہے. وہ کہتے ہیں جی ہم نے نتنیاہو کو بھی یہی کہا، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جی ہم مسلمانوں کو، حماس کو بھی یہی کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی ہم ایران کو بھی یہی کہتے ہیں، ہم نے یوکرین کے جو صدر ہیں اس کو بھی یہی کہا. تو وہ بیسیکلی انڈیا جو ہے نا وہ مجھے نظر آتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہمیشہ شو کرتا ہے کہ جی ہم تو بہت پیس لونگ ایک نیشن ہے. اور وہ پھر اس کے بعد وہ سناتن دھرم کو ساتھ جوڑتے ہیں کہ جی اس میں obviously ہوگا، ہم کسی کے ریلیجن کو تو نہیں کرٹیسائز کر سکتے. ہر ریلیجن جو ہے وہ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے پیس ہی کو پروموٹ کرتا ہے. تو اب یہ جو انڈیا کا سیلف اپنے بارے میں ہے کہ بھئی میں ہم تو پیس کو، تو یہ از اٹ اے لیڈ بیک ایٹیٹیوڈ یا یہ واقعی ایک آپ سمجھتے ہیں کہ انڈیا نے واقعی اس کو کر کے دکھایا ہے اپنے انٹرنلی بھی اور ایکسٹرنلی بھی، خاص طور پہ اپنے جو ریجنل اور نیبرنگ کنٹریز ہیں اس کے حوالے سے؟ دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں انٹرنیشنل ورلڈ آرڈر میں. ایک ہے کہ خواہش ہونا، امن کی خواہش کرنا، پیس کی خواہش کرنا. تو وہ تو نیپال کی بھی خواہش ہوگی، پاکستان کی بھی خواہش ہوگی، بھارت کی بھی ہے، مے بی سوڈان کی بھی ہو، صومالیہ کی بھی خواہش ہوگی کہ ریجن میں جو ہے وہ امن رہے، ایران جو ہے وہ اٹیک نہ کرے اسرائیل پر یا وائس ورسا، یا پھر حماس جو ہے اس کے ساتھ وہ کانفلکٹ جو ہے وہ کسی طریقے سے ایمیکیبلی ریزالو ہو جائے، سیز فائر ہو جائے، یا پھر یوکرین رشیا کا کرائسس ختم ہو جائے. تو خواہش، امن کی خواہش آئی تھنک ہر ملک کا
ایک وہ اوور آل ایک ڈیزائر ہوتی ہے اور وہ اظہار کرتے رہتے ہیں اپنا. دوسرا طریقہ ہوتا ہے کہ آپ سیز فائر کروا کر اور اپنا کوئی ایسا رول پلے کریں ایز میڈیٹر ایز کہ جہاں پہ آپ اپنا پیس امپوز کروا سکیں اپنے کہیں نہ کہیں آپ فورس کر سکیں. تو وہ اگر آپ دیکھیں تو صلاحیت جو ہے وہ یو ایس میں بہت زیادہ ہے. دوسری طرف رشیا کا پرابلم یہ ہے کہ وہ اپنے ریجن تک محدود ہو گیا. چائنا اب گریجولی اس کام میں بہت زیادہ آگے آ رہا ہے. مڈل ایسٹ کے اندر انہوں نے ایران اور سعودی عربیہ کے اندر نارملائزیشن کروایا. پھر جو پیلسٹینین جو مختلف فریکشن تھے ان کو کرایا. سو یہ چیزیں ہوتی ہیں جہاں سے آپ چائنا کا دیکھتے نے ہیں. بھی چائنا جی تو بھی پچھلے دنوں آپ نے وہ جیسے جو لیڈرشپ تھی فلسطین کی ان کے اندر یونٹی کریٹ کوہیژن کریٹ کرنے کے لیے سب کو چائنا بلایا ہوا تھا. بالکل. سو دیکھیں اکنامک پاور ہونا تو دیکھیں جرمنی اور جاپان بھی اکنامک پاور تھے لیکن کیا ان کا کوئی ورلڈ پالیٹکس میں کوئی رول تھا یا ان کا کوئی کسی ملٹری کانفلکٹ کے اندر کوئی میجر رول تھا؟ نہیں. سو یہاں پہ اب دو چیزیں آتی ہیں. اکنامک پاور ہونا از سم تھنگ ایلس اور اس اکنامک پاور کی بیس پہ اپنا پولیٹیکل اور ملٹری کلاؤٹ انکریز کرنا دیٹ از سم تھنگ ایلس. اور یہاں پہ آئی تھنک ابھی جو ہے وہ اس انڈیا جو ہے اس دوراہے پہ ہے کہ وہ اس کو کیسے امپروو کرے گا اپنے آپ کو پولیٹیکل لیول پر جیو پولیٹیکل لیول پر. اور پھر دیکھیں ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ انڈیا ایز گلوبل پاور کس طرح کا رول پلے کرے گا. کیا وہ فیکٹر آف اسٹیبلٹی ہوگا ان انٹرنیشنل ورلڈ آرڈر یا وہ فیکٹر آف انسٹیبلٹی ہوگا ان دا انٹرنیشنل ورلڈ آرڈر. پھر بہت سارے اور کوشچنز ہیں. فار ایگزامپل گلوبل ساؤتھ اس وقت آئی تھنک بہت سارے ایشوز پہ یونائٹڈ ہے. تو ایک تو ابھی انڈیا کی طرف سے ایک آئی تھنک انڈیزائرڈ قسم کی یا انوانٹیڈ قسم کی ایک جو کوشش شروع ہو گئی ہے پاور پلے شروع ہو چکا ہے لیڈر آف دی گلوبل ساؤتھ کہنے کا. اور جس کے چائنا کو پاکستان کو بالکل ہی ڈس انگیج کر رہے ہیں. تو یہاں بھی آئی تھنک ایک پرابلم آ رہی ہے کہ گلوبل ساؤتھ کی کولیکٹیو وائس آنا شروع ہو گئی تھی پچھلے کچھ سالوں میں غزہ کانفلکٹ کے اوپر کلائمیٹ فائنانسنگ کے اوپر. بٹ آئی تھنک جو انڈیا اس وقت جس طرح سے اپنے آپ کو ایک سیلف ایزیومڈ رول کے طور پہ لے کے آ رہا ہے لیڈر ساؤتھ, مجھے لگتا ہے کہ یہ بیسیکلی گلوبل ساؤتھ کو بھی ڈیوائڈ کر دیں گے اور اس سے الٹیمیٹلی فائدہ ہے وہ گلوبل ایلیٹ کا یا گلوبل نارتھ کا ہوگا. تو آئی تھنک اچھا ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ رول کس طرح کا ہے انڈیا کا ایز اے گلوبل پاور. اگر وہ بنتا بھی ہے تو کیا وہ فیکٹر آف اسٹیبلٹی ہوگا یا فیکٹر آف انسٹیبلٹی رول پلے کرے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب آخری سوال سمجھ لیجیے اس کو. جو کشمیر کے الیکشن ریزلٹس آئے ہیں بڑے انٹرسٹنگ ہیں اور شاید آئی ڈونٹ نو ایکسپیکٹڈ ہی تھے ہوں گے لیکن ایکسپیکٹڈ اس طرح سے ان ایکسپیکٹڈ تو بی جے پی تو جو ہوا باندھ رہی تھی اور جس طرح سے انہوں نے 2019 سے لے کر اس مطلب جو ایک نیریٹو بلڈ کیا تھا کہ جی بڑی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے بڑا ایک وہاں پراسپیرٹی آ رہی ہے ایوری بڈی ہنکی ڈوری ہے سب کچھ کشمیر از بیٹر آف وغیرہ وغیرہ. لیکن وہاں ایک بڑا ریئیکشن آیا اور جو ریزلٹس آئے ہیں وہ بی جے پی کے بالکل مخالفت میں ہے. تو میرا میں پوچھنا یہ چاہ رہی ہوں کہ یہ جو کس طرح سے ڈز اٹ اس کا کوئی یہ جو اورا کریٹ کیا تھا انڈیا نے اپنا تو اس ریزلٹ نے اس اورا کو کتنا امپیکٹ کیا یہ جو ابھی ہم جس اورا کی بات کر رہے ہیں. آئی تھنک یہ ون ون سچویشن ہے بی جے پی کے لیے بھی اور جو اینٹی بی جے پی جماعتیں اکٹھی ہو چکی تھی. اگر آپ دیکھیں تو ریزلٹس کافی انٹرسٹنگ آئے ہیں. ایک طرف جو ہے وہ نیشنل کانفرنس نے لیڈ لے لی ہے, دوسری طرف جو ہے وہ کچھ سیٹس جو ہیں وہ انڈین نیشنل کانگریس نے بھی لے لی ہیں. بٹ اگر آپ دیکھیں تو obviously انہوں نے اپنا ایک وہ بنا تو لیا ہے اوور آل گورنمنٹ بنانے کے پوزیشن میں آ گئے اور انہوں نے آئی تھنک نامینیٹ بھی کر دیا ہے عبداللہ فیملی کو. بٹ دوسری طرف آپ دیکھیں تو بی جے پی نے بھی گین کیا ہے. بی جے پی کی جو 2014 کی جو سیٹس تھیں اس سے کافی بہتر اس دفعہ جو ہے وہ رزلٹ آیا ہے. پرسنٹیج وائز اگر آپ دیکھیں تو ووٹس کافی زیادہ ملے ہیں. سو آئی تھنک ون ون ہے دونوں کے لیے. اور جس طرح سے پرائم منسٹر مودی نے ایکٹیولی کانگریچولیٹ کیا ہے اور امید ظاہر کی ہے کہ
ایک اچھا جو ورکنگ ریلیشنشپ پولیٹیکل لیول پر ہوگا تو اٹ مینس کہ آئی تھنک کہ انہوں نے کافی اس کو امپروو کنسیڈر کیا ہے اپنا جو اوور آل پرفارمنس ہے کشمیر کے اندر. اور سیم از دی کیس ود ہریانہ جہاں پہ اگین بی جے پی نے اپنے آپ کو بہت زیادہ گین کیا ہے. سو آئی تھنک لوک سبھا الیکشن سے زیادہ آئی مسٹ سے کہ جو کشمیر کے الیکشن یا ہریانہ کے الیکشن تھے وہاں پہ بی جے پی نے اپنے آپ کو دوبارہ سے وہ ایک جو کانفیڈینس شاید شیک ہوا تھا لوک سبھا کے الیکشنز میں وہ اس وقت کانفیڈینس ڈیفینیٹلی بحال ہوا ہوگا. اور ایک جو امپورٹنٹ چیز نظر آ رہی ہے وہ یہ کہ اسٹیٹ الیکشنز میں اس طرح سے جو ٹاپ لیڈرشپ تھی وہ انوالو نہیں ہوتی تھی اور پرہیپس وہی جو ایک لیک آف کانفیڈینس تھا لوک سبھا الیکشنز کے بعد وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ ریپیٹ ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ٹاپ لیڈرشپ ہر پارٹی کی چاہے وہ راہل گاندھی ہو وہ ملکارجن کھارگے ہوں دوسری طرف جو ہے وہ امت شاہ ہوں ڈیفینس منسٹر ہوں پی ایم مودی ہوں ان لوگوں نے بڑا ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کیا ہے کشمیر اسپیشلی کشمیر کے الیکشن میں. تو یہ ون ون سچویشن ہے دونوں پارٹیز کے لیے اور لیٹس ہوپ کہ اس کا جو ہے وہ بہتر آؤٹ کم نظر آئے. چلیں یہ تو آپ نے بڑی لیکن جو چمگوئیاں ہو رہی ہیں اس کو ظاہر سی بات ہے ڈاؤن پلے کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ کیا آپ کو لگتا ہے کہ کبھی پاکستان اور انڈیا کے ریلیشن شپ بہتر ہوں گے کیونکہ جس طرح سے جو موڈ ہے دیکھیں جلد یا بدیر دونوں ملکوں کو اکٹھے بیٹھنا پڑے گا دونوں ملکوں کو بات کرنی پڑے گی اس کے علاوہ تو کوئی چارہ نہیں ہے. آئی تھنک یہ جو پالیسی ہے جو بی جے پی نے اس وقت اڈاپٹ کی ہوئی ہے جس کو آپ کہہ سکتی ہیں منیملسٹ اپروچ وہ زیادہ عرصہ چلے گی نہیں. اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کے درمیان انٹریکشن ڈپلومیٹک لیول پر اسٹریٹجک لیول پر منیمل ہو تو وہاں پہ پھر مسٹرسٹ کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. اور دیکھیں تو دونوں نیوکلیئر پاورز ہیں اور اگر یہ منیملزم کا ایک وہ سلسلہ جاری رہا تو اس سے مسٹرسٹ جو ہے وہ بڑھے گا اور یہ مسٹرسٹ جو ہے وہ کسی بھی بڑے خطرے کی طرف جو ہے وہ جا سکتا ہے اور بڑا ایزی ہو جاتا ہے. اس کی جگہ اگر آپ کا ہائی پروفائل انٹریکشن جاری رہے آپ کی اکنامک ریلیشن شپ جاری رہیں ریزیوم ہو ڈپلومیٹک ریلیشن شپ جاری رہے تو جو اس طرح کے جو مسٹرسٹ ہے نا وہ منیمم ہو جاتا ہے اور اس میں پھر کسی بڑے خطرے کا جو چانس ہے وہ کم ہو جاتا ہے. آپ کو کہیں لگتا ہے کہ جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے حق میں جاتا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے ریلیشن شپ جو ہیں وہ بس اسی طرح منیملسٹ ہی رہیں یا کیونکہ اگر ان کی طرف سے کچھ وہ بریک تھرو کروا سکتے ہیں مطلب امریکہ کا بہت کلاؤڈ ہے بہت انفلوئنس ہے اور وہ ہم نے دیکھا بھی ہے بہت دفعہ کس طرح سے اگر تو آئی تھنک یہ جو ہے نا یہ ڈیفینیٹلی شاید ہو اس میں رول میں اس کو پاکستان کی رول تو آؤٹ تو نہیں کرتا. کیونکہ دیکھیں جی جو پاکستان کو ٹیررزم کے حوالے سے خدشات ہیں اور جو خدشات کیا کہ مطلب وہ ریالٹی ہے پاکستان بارہا کہتا ہے کہ یہ بہت سپورٹ ہے فائنینشیل اور مورل سپورٹ جو ہے وہ افغانستان کے تھرو ٹیررسٹوں کو دی جا رہی ہے انڈیا دے رہا ہے. تو اور پاکستان کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہی ٹیررزم ہے سب سے بڑا مسئلہ ہمارا ٹیررزم ہے. ابھی دیکھیں کراچی میں بھی بی ایل اے جو ہے وہ کس طرح سے انہوں نے چائنیز کے 2 باشندوں کو قتل کر دیا. تو یہ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ انگیج کرے انڈیا کو اور پھر جو ہے یہ صورتحال جو ہے وہ مطلب اس میں پاکستان کی طرف سے اس ایریا میں جو ہے وہ پاکستان کو کام کرنا چاہیے. دیکھیں مجھے تو جہاں تک لگتا ہے نا یہ جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کسی خاص حد تک تو رول پلے کر سکتی ہے لیکن میں کمپلیٹلی رول آؤٹ نہیں کرتا اس بات کو. لیکن الٹیمیٹلی تو اونس جو ہے ان دونوں کنٹریز پہ آتا ہے کہ وہ اپنے معاملات خود دیکھیں خود ان کو جو ہے ایمیکیبلی حل کر لیں اور ریزالو کریں یا مینیج کر لیں. جو انٹرنیشنل پاورز کا اگر آپ دیکھیں تو جب بھی کوئی میجر کرائسس دونوں کنٹریز کے درمیان ہوا ہے تو انہوں نے اس کو منیمائز کرنے کی کوشش ضرور کی ہے اور اسپیشلی جب سے یہ دونوں کنٹریز جو ہیں وہ نیوکلیئر پاور بنی ہے تو تب سے ان دونوں کنٹریز کے درمیان جو ہے وہ ایک ایسا رول پلے کرنے کی کوشش کی ہے کہ تاکہ کرائسس پریونٹ ہو سکے یا کرائسس مینیج ہو سکے اور کوئی بڑا المیہ جو ہے وہ ایک وہ انسانیت کے لیے نہ ہو.
تو میں اس کو زیادہ دوش جو ہے وہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی بجائے جو ہے وہ ان دونوں کنٹریز اور اسپیشلی انڈیا کو دوں گا کہ جو کہ کہیں بھی لچک دکھانے کے موڈ میں نہیں ہے کسی بھی میجر ایشو کو ریزالو کرنے کے لیے. آپ دیکھیں تو پاکستان نے بہت ساری جگہوں پہ لچک دکھائی ہے. مشرف کے 4 پوائنٹ فارمولا تو بہت زیادہ مشہور ہوا. اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے چیزیں جو ہیں وہ نظر آئی ہیں. بٹ مجھے جو لگتا ہے الٹیمیٹلی وہ یہ کہ دونوں ملکوں کو بیٹھ کے آپس میں ایمیکیبلی چیزوں کو ریزالو کرنا پڑے گا. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ ٹائم دینے کا. انشاءاللہ پھر آپ سے جلد ملاقات ہوگی. تھینک یو تھینک سو یو مچ. سو مچ.